जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक भी शामिल था। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरा देश बदले की आग में धधक रहा है। वहीं इस लड़ाई में पूरी दुनिया भी भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बातचीत की, इसके साथ ही एक्स पर लिखा, कश्मीर से बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। तो वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की बात कही है कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूँ खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूँ, मैं दाई हूँ, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूँगा। लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं उस फन का माहिर नहीं हूँ। अगर कहूँगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूँ, मैं दावती मैदान का माहिर हूँ। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में मैं इस फन का माहिर नहीं हूँ। लेकिन ये जानता हूँ मैं कि जहाँ तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूँ। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते हैं। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे। लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है। दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है कि 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही
ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتہ لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر لوگ میں سے پوچھنا چاہیے, ہتھیار میں بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے, اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے, دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے, طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے, تو اس کا نظریہ اگر لیں گے جو غیر مسلم تھی یوان ریڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. دے کین میک ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ, ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے, یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے, اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائے گا. جب میں لندن میں گیا تھا, وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا, تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, ایک ایکسٹریمسٹ ہے, شدت پسند ہے, ایک ٹیررسٹ ہے, ایک دہشت گرد ہے. فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ ایک بنیاد پرست کی معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. کسی بھی میدان کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی انسان کو ایک اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنے گا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہمیں دیکھنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے.
مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں ہے۔ دوسری اور اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے۔ اسی لیے لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے۔ جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اسلام کے بنیادی باتیں انسانیت کے خلاف ہوں گی، لیکن جب ہم اس کا لاجیکل جواب دیتے ہیں یا اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں، ساری دنیا میں ایک بھی انسان کوئی بھی اسلامی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، سب سے پہلے ویبسٹرز ڈکشنری کے حساب سے استعمال کیا گیا تھا امریکن پروٹسٹنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ 20ویں صدی کے شروع میں کچھ امریکن کرسچن پروٹسٹنٹس انہوں نے پروٹسٹ کیا چرچ کے خلاف۔ کرسچن چرچ یہ مانتی ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن ان پروٹسٹنٹ لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور کہا کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ، بنیاد پرستی کا موومنٹ، ایک اچھا موومنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ جو بنیاد پرستی کا موومنٹ ہے یہ اچھا موومنٹ نہیں ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈامنٹلسٹ کے معنی۔ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست کی معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وہ شخص جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی سے عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ لیکن جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے نئی ایڈیشن کا مطالعہ کرتے ہیں، دا نیو ریوائزڈ ایڈیشن آف آکسفورڈ ڈکشنری، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور اس کے اندر بنیاد پرست کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام۔ یہ لفظ خصوصاً اسلام ایک ایڈیشن ہے، ایک تبدیلی ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، کہ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست یا فنڈامنٹلسٹ سنو گے فوراً آپ کے دماغ میں ایک مسلمان کا نقشہ آئے گا۔ جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹلسٹ سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً مسلمان آئیں گا، آپ کے ذہن میں آئیں گا کہ وہ شدت پسند ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی میڈیا اسلام کو اٹیک کرتی ہے تو اکثر مسلمان ڈیفنس پہ جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہم بنیاد پرست نہیں ہیں۔ جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم شدت پسند نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں، میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں، پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں، میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں۔ شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن، صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا سوال ہے ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے، جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے، جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں، ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں، پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں، تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ ہمیں شدت پسند غلط چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے، صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار دو لقب اسے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے، تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ وہی لوگ، وہی عمل، عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے، ایک دیش بھکت ہے، اچھے انسان ہیں، اچھے ہندوستانی ہیں۔ وہی انسان، وہی عمل، دو علیحدہ لقب۔ انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے۔ وہی انسان، وہی عمل، دو لقب۔ اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے، تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے، وہ اچھے ہندوستانی ہیں۔ وہی انسان، وہی عمل، دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے، کس وجہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی۔ اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا۔ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے۔ عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے۔ وہی انسان، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے، تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا۔ لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں۔ اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ۔ اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ، اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس۔ وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے، چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے خیال سے آج کے دن جو ہے نا، انڈیا مقبوضہ کشمیر، جہاں جو انڈیا آکوپائی کشمیر کہلاتی ہے،
وہاں پر کچھ مقامی لوگوں پر جو ہے نا حملہ ہوا ہے، جس میں تقریباً 29 بھارتی لوگ وہ مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو انڈیا میڈیا ہے اس کی منافقت دیکھ کر مجھے بہت اندازہ ہو رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے کہ انڈیا میڈیا اصل میں دنیا کو کیا دکھانا چاہتی ہے۔ یہاں پر پاکستان میں اٹیکس ہوتے رہتے، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نا جو بلوچستان کوئٹہ میں جو ہے نا ریل میں حادثہ ہوا، اس کے اوپر یہ بڑی بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ مدارس پر یہاں اٹیک ہوتے ہیں، اس پر بھی یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن جب انڈیا میں یا مقبوضہ کشمیر میں ایک پرندہ بھی مر جاتا ہے تو اس کا سارا الزام یہ پاکستان پر ڈالتے ہیں۔ یہ اتنی بے غیرت لوگ ہیں کہ خود اپنے قاتلوں کو بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسلام نے کبھی بھی دہشت گردی کو حلال نہیں کہا، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ دہشت گردوں کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتا، نہ ہی اسلام سے ہوتا ہے، نہ ہندو سے، نہ عیسائیت سے، کسی سے بھی نہیں۔ تو وہ عیسائی جو وہ ہوتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، جو پہلگام میں ہوا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا اس کے جو وہاں پر جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہمیں اس کا بھی افسوس ہے۔ لیکن اس پوری انڈیا سے اور بھارت والوں سے میں یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تب آپ کی مذمت بھی نہیں آتی، آپ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا امن ہر جگہ پہ آ جائے اور بد امنی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو انڈیا میڈیا دوغلا پن کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ بہت غلط ہے۔ انڈیا میڈیا کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کرے، لوگوں میں اتحاد پیدا کرے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا زہر اگائی بند کرے، کیونکہ جب بھی انڈیا میڈیا مسلمانوں کے خلاف غلط زبان استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اکثر جو بھارت میں مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی حالات بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا دہشت گردوں کا کسی بھی ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے یہ حملہ کروایا تو پاکستان اتنا بزدل نہیں کہ وہ آپ پر پیچھے سے وار کرے۔ پاکستان اگر وار کرے گا تو وہ سامنے سے کرے گا، وہ کبھی بھی چوروں کی طرح پیچھے سے وار نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ ہماری عادت ہے، یہ بات یاد رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی انڈیا میڈیا زہر اگلتا ہے اور زہر سرائی کرتا ہے، بعد میں جب تحقیقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خود انہی کے لوگوں میں سے غدار پیدا ہو گئے۔ تو اپنے میں غداروں کو تلاش کرو، کسی دوسرے کے اوپر انگلی کو نہ اٹھاؤ۔ تقریباً کچھ سال پہلے ایسا بھی ہوا تھا کہ پاکستان کے ایک دو طالب علم جنہوں نے لاہور کے واغہ بارڈر پر تصویر بنائی تھی، ویسے جو تصویریں بناتی ہے تو مدرسے کے طالب علموں نے تصویریں بنائی تھی، تو انڈیا میڈیا نے پورے میڈیا نے جو ہے نا ملک سر پہ اٹھایا تھا کہ یہ خطرناک دہشت گرد اور مطلوب دہشت گرد اور وغیرہ وغیرہ۔ کوئی عجیب و غریب، وہ جب بعد میں پتہ چلا تو وہ بیچارے دو مدرسے کے طالب علم تھے، دنیا سے خبر بھی نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو پہلے ذرا تحقیقات کرو، ٹھیک ہے، خود اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کا عمل کیسا ہے اور ہمارا کیسا ہے اس کے اوپر ذرا آپ نظر ڈالیں، اس کے بعد آپ جائیں اور کہیں کہ ہاں یہ واقعہ اس طرح ہوا جو اس نے کیا۔ اب آپ بنا سوچے سمجھے جو ہے نا آپ پاکستان کی طرف انگلیاں کرتے ہیں، تو اس کا ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اور ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی حکومت سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو سلوک یہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا جو کر رہے ہیں، جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں، وہ کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور اللہ ہی ہمارا حفاظت کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام انڈیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی مظلوم کو یا کسی انسان کو بغیر کسی وجہ سے اس کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دہشت گرد خود ذرا آپ اپنے سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور معاملے کے پورے تحقیق کریں، اس کے بعد الزام تراشی شروع کریں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔